अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाशी। प्रोग्राम के आगाज में बात करेंगे बानी पीटीआई ने जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल देने का जो है वो इतराफ़ कर लिया है। इमरान खान का कहना है कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाने से बेहतर है कि मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाए। वैसे भी जो गैर लानिया मार्शल है वो तो मुल्क में नाफिज ही है। अब सवाल ये है कि बानी पीटीआई के इस बयान के बाद जो उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया है, इसके बाद जो है वो उनको मजीद किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो आज DGISPR ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से वो बड़े पुरज़्म नजर आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक सियासी माफिया चाहता है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाया जाए। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा मरबूत एक मुहिम है। इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की बीन चढ़ाया जा रहा है, जिसकी मिसाल जो है वो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है। इसके साथ साथ 9 मई के हवाले से भी वो बड़े उनका वाज़ेह मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि 9 मई के जो करता धरता है या फिर जो मनसूबा साज हैं, उन्हें जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा उस वक्त तक जो इंतशार है वो कम नहीं होगा। इस पर भी डिबेट होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो कल इजलास वफाकी काबीना का तलब किया था, जिसमें PTI पर जो है वो पाबंदी लगाने के हवाले से और बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी के ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 के हवाले से बातचीत भी होनी थी। लेकिन अब इतलात ये हैं कि पाबंदी के हवाले से और आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से जो है वो इस इजलास को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इस पर भी बात करेंगे। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे। इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। एहसन साहब, सबसे पहले बात कर लेंगे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या कहेंगे? 2 घंटों की ऑलमोस्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मेरा ख्याल है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मुल्क का सियासी उफ़क़ है उस पर खासा हिजान जो है वो बर्पा हो चुका है। सही। और अब देखना ये है कि मुल्क के जो सतून है या रियासत के जो सतून है वो आगे किस रुख पर अपना जो है अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। सही। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारी चीज़ों को मज़ीद वाज़ेह कर दिया और जो मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो अगला कदम नजर आ रहा है या अगली जो डेवलपमेंट नजर आ रही है और मुल्क के अंदर जो बड़ा टकराव नजर आ रहा है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के अंदर नजर आ रहा है। हुकूमत तो है ही, और क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र किया कि अगर मुल्क का अदालती निज़ाम इंतशार पसंदों को या दहशत गर्दों को या रियासत के खिलाफ काम करने वालों को सपोर्ट करेगा, उनकी मुआवनत करेगा, तो फिर मुल्क में इंतशार ख़त्म नहीं होगा। तो जाहिर बात है कि इससे बड़ा वाज़ेह है कि ये जो फैसला हुआ है सीटें बहाल करने वाला और PTI को बहाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, उसके हवाले से अब बिल्कुल मुझे तो कोई उबाम नहीं है, अगर किसी को है तो वो रहे कि शायद रियासत की जो दीगर सतून है या रियासत की जो दीगर कुव्वतें हैं या जिन्हें आप कह सकते हैं कि मुख्तदर कुव्वतें हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मनो तो तस्लीम करने से आ रही हैं और शायद ना करें। और शायद आने वाले दिनों में इतनी तेजी से डेवलपमेंट और बढ़े कि चीजों का रुख कहीं का कहीं चला जाए। और दरमियान में जो अगर तो फैसला जो है वो आइन और कानून की नजर में दिया गया है अदलिया की जानिब से, तो फिर उसको इदारों को तो मिनवान तस्लीम करना चाहिए था, चाहे वो कोई भी इदारा हो। देखिए हालात जो नजर आ रहे हैं उसमें मैंने फिर कहा कि DGISPR ने जो बात की कि मुल्क का अदालती निज़ाम और अदालती फैसले से किसको सपोर्ट मिली, जिसमें आज भी ISPR और जो कॉमन है जो पिछली ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR के अंदर, उसके अंदर आपको याद है कि इंतशारी टोला और रियासत मुखालिफ तंजीम की बातें की गई, वो अल्फाज आज भी दोहराए गए। और मेरा ख्याल है अब इसमें किसी को भाम नहीं होना चाहिए कि वो PTI है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से 9 मई के वाक़यात उन्हीं के खिलाफ मुकदमा आता है, तो अब वो साफ नजर आता है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की फ़ौज का जो मौक़िफ़ है या पाकिस्तान के ISPR का मौक़िफ़ है, उसमें तो रत्ती भर तब्दीली नहीं आई, बल्कि बन्नू के वाक़यात के बाद उसमें मज़ीद सख्ती आ गई है। और बड़ा वाज़ेह तौर पर ये मेरा ख्याल है कि फैसला कर लिया गया है कि PTI जो है, मुझे अब लग रहा है कि अब चीज़ें उस तरफ चली गई हैं कि शायद PTI को कलअदम करार देते हैं। एक तो ये है कि पहले एक अदालती फैसले की वजह से बल्ला छीना गया था, अब ऐसे हालात भी बन सकते हैं कि पार्टी मुकम्मल तौर पर बैन कर दी जाए, कलअदम करार दे दी जाए, जैसे एक दौर में MKM को कलअदम तो नहीं करा दिया गया था, हमारे सामने जी TLP को और बहुत सारी जमातें और भी हुई। तो अब जब कलअदम करा दे दिया जाता है तो फिर पूरा उसका जो सिस्टम होता है उसके खिलाफ जो है, उस पार्टी के उस सिस्टम के खिलाफ फिर रियासती सिस्टम पूरी तरह वर्क शुरू कर देता है। सही। आज देख लें कि कैबिनेट की जो एक मीटिंग थी जिसके अंदर अगलचा को उसे मुलतवी कर दिया गया,
اس کے اندر یہی تھا کہ پی ٹی آئی پر جو اس کا مرکزی نقطہ ہے وہ ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور خود آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کر دیا کہ سابق جو صدر ہے الوی صاحب ہیں اور قاسم سوری صاحب اور جو باقی جو لوگ ہیں 3 لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے ایکشن لینا، یعنی غداری کا جو کیس ہے وہ اس کو فائل کیا جائے۔ اب اس میں ان ساری چیزوں کے اندر کچھ چیزیں کاربوریٹ کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو پابندی لگ سکتی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آج عمران خان صاحب کا جو بیان ہے، جو انہوں نے کہا جی جی ایچ کیو جانے کا میں نے کہا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ اب اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک نئی دلدل میں اب پھنسنے چلے جا رہے ہیں۔ اس بیان کے بعد اگرچہ کہ کسٹڈی میں ایک بیان کی اہمیت شاید لاء کے مطابق تو نہ ہو، لیکن بہرحال ایک بیان ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ جی ایچ کیو کی طرف میں نے جانے کو ان کو کہا۔ اس سے پہلے انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا تھا، پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ 9 مئی کے واقعات والے دن وہ یہ کہتے تھے کہ وہ توڑ پھوڑ کو تو ابھی بھی تسلیم نہیں کرتے، اور بانی پی ٹی آئی کی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جا کے جی ایچ کیو میں آپ حملہ کر دیں، فوجی تنصیبات پہ آپ حملہ کر دیں، نقصان پہنچائیں۔ پوائنٹ سنے نا، پوائنٹ سنے، وہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی پورا من احتجاج کریں، ہاں جی، وہ جی ایچ کیو کے بعد۔ بالکل، جی ایچ کیو خود ایک بہت سینسٹیو جگہ ہے، آپ کی پوری فوج کا ہیڈ کوارٹر، صحیح، ٹھیک ہے نا، اس کے سامنے مظاہرہ نہیں کیا جاتا، صحیح، اور وہاں بھیجا جب جاتا ہے تو وہاں اس کے اندر کوئی انتشار پسند لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، آپ نہیں بھی جاتے تو آپ کو اس طرف چیزیں لے جائی جا سکتی، اس لیے وہاں بھیجا ہی نہیں جاتا۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ چونکہ مجھے گرفتار کیا جانا تھا، مجھے اندیشہ تھا، تو اب وہ 9 مئی کے واقعات ہیں اور اس کے اندر آج ان کا ایک ڈائریکٹ کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا۔ اس سے پہلے تو پی ٹی آئی والے ماننے کو ہی تیار نہیں تھے کہ جناب کوئی ڈائریکشن ان کی لیڈرشپ نے دی ہے کسی بھی گروہ کو یا کسی بھی ان کی پارٹی ورکرز کو ادھر جانے کی۔ وہ یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ جناب یہاں پر جو جناح ہاؤس میں یہاں پر جو لاہور کے اندر سب کچھ ہوا ہے تو ان کی قیادت نے اس کے آرڈر کیے تھے۔ وہ تو کہتے تھے کہ یہ کرائے بھی، میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جی وہ مسلم نواز والے تھے، انہوں نے یہ سب کچھ کروایا، لیکن یہ سارا پری پلان تھا۔ لیکن آج عمران خان صاحب نے اس کو تسلیم کیا اور انہوں نے اس کیس کو ایک نیا رخ دے دیا، اور اس کے اندر اب جو اگلی بات ہے کہ ریاست کی طرف سے ایک باقاعدہ آپریشن پی ٹی آئی کے سینٹرز پہ کیا گیا۔ آپ تھوڑا سا ماضی کے اندر جب ایم کیو ایم کے، آپ کو پتہ ہے جو ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی بہت سارے آپریشن کیے جاتے رہے، گراؤنڈ زیرو کہہ لیں یا اسے جو بھی آپ کہتے تھے، تو وہاں پر بھی آپریشن کیے گئے، وہاں پر بھی یہی تھا کہ ریاست مخالف یہ سب کچھ ہوا۔ تو پھر ایم کیو ایم اس وقت اسی معاملے میں جو ہے وہ رؤف حسن صاحب کی گرفتاری ہونا اور ڈیجیٹل دہشت گردی اس کو کہنا، پھر گرفتاریاں ہونا، آلریڈی ایک بڑا ٹف ٹاسک ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب مزید جو ہے وہ کام خراب ہوگا، انتشار بڑھے گا؟ اب تو بہت زیادہ آگے چیزیں چلیں گی۔ آج فوج نے اور آج آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رخ بتا دیا ہے، اپنا ان کا جو عزم ہے، جو وہ کرنے جا رہے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں، جو انہوں نے دیکھا انہوں نے بتا دیا، اور انہوں نے اس وقت ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ استعمال کیا۔ صحیح، انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو ٹیررزم ہو رہی ہے، ویسے فزیکل ٹیررزم ہے، دوسری طرف ڈیجیٹل ٹیررزم۔ ڈیجیٹل ٹیررزم یہ ہے کہ آپ کی ریاست مخالف ایک پورا خوفناک قسم کا ایک ایجنڈا ہے اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ جب آپریشن ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اور اس کے بارے میں آج کس جماعت کے ہیڈ کوارٹر پہ ہوا ہے اور کس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیررزم، جس کا ذکر آئی ایس پی آر اپنی پریس کانفرنس میں کر رہے ہیں، آئی ایس پی آر کے ہیڈ، اور جو اسلام آباد میں آپریشن ہوتا ہے تو وہ کہاں پہ ہوا ہے؟ رؤف حسن صاحب کی گرفتاری اور اس کے بعد جو بیانیہ سامنے آتا ہے یا جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے، اس میں بڑی واضح طور پر کر دیا گیا کہ یہ جو ہیڈ کوارٹر ہے پوری دنیا میں ریاست مخالف پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے، ریاست کو بدنام بھی کر رہا ہے، اور یہ ہے کہ ریاست مخالف جتنے بھی آپ سمجھیں کہ سینٹیمنٹس ابھار ہے لوگوں کے اندر بغاوت کے اور سب کچھ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مجھے تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ان ساری چیزوں کو آپ کو ساتھ ساتھ دیکھنا پڑے گا۔ ایک طرف آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، دوسرا رؤف صدیقی کی گرفتاری، پھر ان کا ہیڈ کوارٹر کا بند کیا جانا، سیل کیا جانا، عمران خان صاحب کی جو صاحب اس وقت رؤف حسن کی گرفتاری، اس وقت کی نوعیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف رؤف حسن کی گرفتاری ہے، دوسری جانب عدلیہ کی طرف سے ایک بڑا سیٹوں کے حوالے سے فیصلہ بھی دے دیا گیا، ایک راہ ہموار ہو گئی تھی پی ٹی آئی کی کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دے دی جائیں، اور اس وقت پریس کانفرنس کا ہونا یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ آگے دوبارہ اسمبلیوں میں تو ماحول مزید خراب ہوگا، تو اس جماعت کو روک لیا جائے۔ ڈیفینیٹلی جو انہوں نے آج آئی ایس پی آر نے بتایا، انہوں نے 9 مئی کے واقعات کا ریفرنس دیا کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا، جو انتشاری پارٹی تھی، انہوں نے کہا اگر ان کو سزائیں نہیں آپ دیں گے تو پھر اس ملک کے اندر فسطائیت جو ہے وہ مزید پھلے پھولے گی۔ سزائیں تو 9 مئی کے حوالے سے ہو گئی اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ ایک علیحدہ ہو گیا،
اور اس حوالے سے آ کے دوبارہ مطلب وہ تو پارٹی کو کھڈے لائن لگانے والی بات ہے نا کہ اگر عدالتیں فیصلہ دے چکی ہیں کہ مخصوص نشستیں ان کا حق ہے اور وہ آئیں اور اس پہ وہ کام اس میں ایسا کوئی بات، عدالتوں نے فیصلہ دے دیا ان کو بحال کرنے کا، لیکن اگر ان کے بارے میں انف شواہد موجود ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی کرائی یا دوسری دہشت گردی کروائی یا باقی سب چیزیں جو جیسے 9 مئی کے واقعات ہیں سارے، اور کل بنو کا بھی، آج انہوں نے بنو کا بھی ریفرنس دیا، وہاں پر جو سب کچھ ہوا، تو اگر وہ آپس میں جوائن کرتی ہیں چیزیں ساری، ایک دوسرے کو کوربوریٹ کرتی ہیں، تو پھر وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر فیصلہ موجود ہے۔ اب جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک شخص کے خلاف جب عدالت اس کو بیل دیتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ جناب اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو اس کیس میں اس کی بیل ہو گئی، تو اسی طرح مطلوب ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو اجازت تو مل گئی ہے، لیکن اگر ریاست کی تمام ادارے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، دہشت گردی کو پرمان چڑھا رہے ہیں، تو وہ اس کے مطابق اس کو کالعدم بھی قرار دے سکتے ہیں، اس پہ پابندی بھی لگا سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے انہیں کوئی ایسی کیونکہ ایویڈنس ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ سارا اکوپمنٹ جو ہے اسلام آباد سے لے لیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو بھی اکوپمنٹ انہوں نے وہاں سے لیا ہے، ادھر سے اگر پوری دنیا میں ایسی کوئی چیز کی جا رہی ہے تو ایویڈنس تو ہوگی، تو تبھی انہوں نے کیا ہے۔ اب یہ تو ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ جا کے عدالت میں پروف کریں گے، لیکن ایک چیز بالکل کلیئر ہو گئی ہے، اور اس میں آج انہوں نے شکوہ بھی کیا ایس پی آر نے عدالتی نظام کے اوپر۔ اس سے وہی شکوہ جو پرسوں یا چوتھ ہمیں 2 روز قبل جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ بھی کرتی ہوئی دکھائی دی۔ اب اس میں تو عدلیہ آزاد ہے، خود مختار ہے، با اختیار ہے، وہ فیصلے کرے۔ آپ آ کے جو ہے وہ کیوں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں قانون یہ ہے، آپ اپنی مرضی سے، آپ اپنے ضمیر سے فیصلے نہیں دے سکتے، اور واٹ ایور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ تھے۔ دیکھیں یہ آپ کیا اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ دباؤ ڈال رہے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ پریشر دے رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جو متاثرہ شخص ہے وہ ایک ریزنیبل وے کے ساتھ، ایک مناسب الفاظ کے ساتھ کسی فیصلے پہ تنقید کر سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ جب ان کے خلاف فیصلے آتے تھے وہ عدلیہ کے سامنے پریس کانفرنس کرتے تھے، اندر فیصلہ آتا تھا باہر بیٹھ کے سارے ان کے وکلا، اور آج بھی کرتے ہیں، اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ وہ متاثرہ پارٹی ہیں۔ اسی طرح اگر مسلم نواز کی، مریم نواز صاحبہ نے اگر کوئی رائے زنی کر دی ہے اس کے اوپر اور مناسب الفاظ کے ساتھ کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فرسٹریشن کس چیز کی تھی؟ اتنا غصہ، اتنا وہ نظر آ رہا تھا، وہ آپ اداروں کے اوپر آ کے آپ، میں اس کا بتاتا ہوں آج آئی ایس پی آر نے کیا کیا کہ آپ کو اس میں فرسٹریشن کہتے ہیں، ان کا ایک اپنا موقف ہے۔ سر میں تو ان کی بات کر رہی ہوں جو مریم صاحبہ کی فرسٹریشن، میں نے وہی کہا نا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انتشاری پارٹی ہے، وہی آج آپ کی آئی ایس پی آر کہہ رہی ہے عدالتیں ہیں نا، اپنا کام کریں۔ وہ میں نے وہی کہا، آپ کیوں آ کے دباؤ دے رہے ہیں؟ میں نے آپ کو وہی کہا کہ اب اگلا جھگڑا جو نظر آ رہا ہے مجھے، وہ بڑا ایک ٹکراؤ جو نظر آ رہا ہے، وہ عدلیہ اور اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں، یا حکومت تو ہے ہی، وہ تو کر رہی ہے، لیکن آج بالکل آمنے سامنے بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے مقتدر حلقوں نے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کو جو میسج بھیجا ہے وہ یہ بتایا اپنے پورے ثبوتوں کے ساتھ کہ یہ ایک فسطائیت پسند پارٹی ہے، انتشاری پارٹی ہے، اور یہ پاکستان میں ٹیررزم میں شریک ہے۔ اگر ڈیجیٹل ٹیررزم جس کا الفاظ کیا جا رہا ہے، ایک نئی ٹرم جو یوز کی جا رہی ہے ڈیجیٹل ٹیررزم، اور یہ ہوتی ہے پروپیگنڈا جو ہوتا ہے، جب جنگیں ہوتی ہیں تو مخالف ایک دوسرے کے خلاف ہوتا ہے، پروپیگنڈا سیل چلتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ جب پاکستان بنگلہ دیش علیحدہ علیحدہ ہوئے تھے تو اس وقت وہاں پر ایک پورا پروپیگنڈا پاکستان کی حکومت اس وقت کی جو تھی اور اس کے جو ارباب اختیار تھے ان کے خلاف اور پاکستان کی فوج کے خلاف اس وقت بھی وہاں پر ہوا تھا، مفتی بانی نے پروپیگنڈا کیا تھا۔ آج آپ کو اس پیرائے میں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی ریاست، اس کے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ ایک انتشاری پارٹی ہے، یا اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فسطائیت پسند ہے۔ تو یہ اگر کیوس کریٹ کر رہی ہے اور ریاست کو تباہ کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے، تو اس کو اگر آپ گنجائش دے رہے ہیں عدالتوں میں، یہ میسج ان کو بھی، عدالتوں کو بھی دیا گیا ہے کہ اگر آپ ان کو گنجائش دے رہے ہیں تو اس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا، اس لیے تمام ادارے آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے آگے۔ ان کا یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں سیاسی عدم استحکام، قرضوں میں جکڑی ہوئی معیشت، اور اوپر سے اداروں کا آپس میں آمنا سامنا یا اداروں کا ٹکراؤ لگا لیں آپس میں، اس تناظر میں اتنے حالات، ڈیفینیٹلی اداروں کا ٹکراؤ نقصان دہ ہے، لیکن اب یہ بھی نہیں آپ کر سکتے کہ واقعی اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کا موقف ٹھیک ہے، ہم یہ سوچ لیں کہ ایک فسطائیت پسند پارٹی ہے اور وہ ملک میں انتشار پیدا کر رہی ہے اور اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا اور اس کو کچھ ادارے جو ہیں ریاست کے سپورٹ کریں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر انتشار اور بھی زیادہ بڑھے گا۔ ابھی جو بنو میں جو کچھ ہوا اس پہ آئی ایس پی آر کی اپنی ایک وضاحت آ چکی ہے، لیکن بنو کے اندر ایک دن پہلے یا چند دن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں حملہ ہوتا ہے، آپ کے فوجی شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر جو آج کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جناب وہاں پر بھی صورتحال یہ تھی کہ اجازت دی ہوئی تھی آپ کے احتجاج کی، لیکن جب وہ رخ ادھر کر رہے ہیں، اندر انتشار پسند لوگ ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنے اس کے مطابق جو ہے اپنا طریقہ کار جو اڈاپٹ کیا ہے۔
اچھا یہ وہاں کو پہلی دفعہ تو نہیں ہوا, ہم نے 9 مئی کے واقعات کے اندر بھی دیکھا ہے. مجھے جو اس میں پوائنٹ آف ویو میرا یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے, عسکری سٹرگل نہیں ہوتی. یہ عسکری سٹرگل جب آپ کوئی پارٹی کرتی ہے اور اس طرح چلی جاتی ہے, اور عمران خان صاحب نے یہ تسلیم بھی کیا کہ میں نے انہیں GHQ جانے کا کہا تھا, وہ کہہ دیتے پارلیمنٹ کے سامنے جا کے مظاہرہ کرو, وہ کہتے چاہے عدلیہ کے سامنے جا کے عدالت کے سامنے مظاہرہ کر لو, وہ کہتے پورے چوکوں پہ کر لو, کوئی بات نہیں. ملک کے جو دفاعی تنصیبات ہیں ان کے سامنے اگر آپ بھیج رہے ہیں لوگوں کو اور وہ احتجاج کے لیے بھیج رہے ہیں, وہ آپ نے تو کہہ دیا پرامن ایک لفظ استعمال کر دیا, لیکن جب احتجاج کے لیے لوگ سڑک پہ جاتے ہیں اور پھر اس میں پرامن بھی انہوں نے کہا نا کہ پرامن احتجاج کے لیے, اس میں کہیں پہ یہ تو نہیں یوز ہوا ورڈ ایسے سب کہ وہ آپ جائیں جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کریں, وہاں فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچائیں, ان کا وہاں بھیجنا ہی غلط ہے. میں نے یہی کہا نا, آپ کی پولیٹیکل احتجاج تو موومنٹس ہوتی ہیں, نہیں احتجاج ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا, GHQ کے سامنے احتجاج نہیں کرنا چاہیے. آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے, یہ ایسے ہی کہ میں کہوں کور کمانڈر کیا اس کے باہر چلے جائیں, ٹھیک ہے نا. آج آپ کو میں یہ کہوں کہ عمران خان کے گھر کو گھیر لو یا آپ کے گھر کو کوئی گھیر لے احتجاج کے لیے, تو ایک خوفناک سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. اس کے اندر 9 مئی کے واقعات ہمارے سامنے ہیں, کہ اس کے اندر کوئی انتشار پسند آ جائیں گے تو GHQ کون ہے؟ آپ کا ہارٹ ہے, آپ کی سیکیورٹی کا جو نظام چلانے والا, آپ کی ڈیفنس کا نظام چلانے والا ہارٹ ہے, آپ کا دل ہے. اس دل کے اوپر آپ اپنے ہی لوگوں کو کہتے ہیں گھیر لو جا کے, اسے احتجاج کرو. پرامن احتجاج کیا ہوتا ہے؟ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ, توڑ پھوڑ نہ کریں. یہ تو کہا نا, لیکن نہیں ہوا نا, وہاں توڑ پھوڑ بھی سب کچھ ہوئی. وہ کس نے کروائی؟ لوگ تو انہوں نے بھیجے. یہ کوئی بات ہوگی کہ انہوں نے بھیجے, ابھی تو مزید تفتیش ہوگی, ابھی تو سارا کچھ ہو رہا ہے. اس میں تو بھی 9 مئی کے لاہور کے بھی بہت ساری چیزیں نکلیں گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو تانے بانے بڑی تیزی سے بن کے سامنے آئے ہیں, مجھے بالکل نہیں لگ رہا کہ یہ جو بیل ہے وہ جو کہ ہے جس میں کہا گیا کہ جناب جا کے ان کو ایک تو بحال اور دوسرا ان سے جا کے حلف لیں, تو یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں جو ہے بیل وہ اوپر چڑھے گی اور آگے کی طرف چلے گی. حالات ملک کے اس وقت مجھے لگتا ہے دیگرگو تو ہیں, لیکن ٹکراؤ کی اب سچویشن بہت سامنے آ گئی ہے, اور یہ جو ٹکراؤ مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے, باقی تو ہو رہا ہے لیکن یہ عدلیہ کا دیکھ رہے ہیں آپ. ہاں عدلیہ کا, اور اس وقت ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کے پاس یہ چانس بالکل موجود تھا آپ کے اداروں کے بارے میں کہ ان کی جو انفارمیشن ہے ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پارٹی ہے, اور وہ بڑا برملا اظہار کر رہے ہیں, اور یہ غیر معمولی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں تواتر کے ساتھ فوج کے, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا بڑی انٹرسٹنگ چیز صورتحال ہے. انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ ہمیں جو ہے وہ سازش ہو رہی ہے, ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے, لیکن ان کا پتہ نہیں چلتا وہ کون لوگ کرتے ہیں, وہ پکڑے نہیں جاتے. یہ تو ایک حیران کن چیز نہیں ہے؟ ایسے صاحب دیکھیں کسی کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے, آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, تو ایکسیس تو بڑی آسان ہوتی ہے کہ آپ پتہ چل جاتا ہے آپ کے اکاؤنٹ کہاں سے جو ہے وہ مانیٹر ہو رہا ہے. آپ تو ویسے ہی جتنا کچھ آپ نے کر دیا سختیاں, اب تو ہونا ہی نہیں چاہیے. میرا خیال ایسی کوئی بات نہیں ہے, بڑا کلیئر کٹ ہو گیا, بالکل سامنے آ چکا ہے. اسلام آباد سے جو ہیڈ کوارٹر ان کا پکڑا گیا ہے, اب میں آج کی صورتحال میں بتا رہا ہوں, اس تناظر میں دیکھ لیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا ہیڈ کوارٹر PTI کے مرکزی دفتر کو کہا گیا, رؤف حسن کو کہا گیا کہ وہ اس کو چلا رہے تھے, باقی بندے بھی جو اس میں پکڑے گئے وہاں سے کہا گیا اکوپمنٹ پکڑا گیا. یعنی یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی تھی پاکستان اور ریاست کے خلاف, اس الزام کے تحت جو آج بڑا آپریشن ہوا ہے وہ PTI کے سینٹر پہ ہوا ہے, PTI کے مرکز پہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, پتہ ہے تو وہ سارا کچھ ہوا ہے نا. نہیں, آج یہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کا پتہ نہیں چلتا یہ کہاں سے مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں, لیکن اب چونکہ انہوں نے پکڑ لیا, تو پکڑ لیا, سارا کچھ بتایا نا کہ ہم نے انویسٹیگیشن کر لی ہے. اب اس کو یہ سمجھ لیں کہ ایک تو یہ کہا گیا, ایک اور اس میں ایک اور اہم بات انہوں نے یہ کہی کہ ہمیں چاہے فزیکل قسم کی دہشت گردی ہو یا ڈیجیٹل دہشت گردی, اس کا رخ فوج ہے. تو وہ کون سی پارٹی کر رہی ہے؟ PTI. بڑا واضح طور پر کہہ دیا گیا. اب میرا خیال ہے اب کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے کہ PTI جو ہے, جو نظر آ رہا ہے بڑا واضح طور پر اس ملک میں اس پر پابندی لگنے جا رہی ہے, وہ کالعدم ہونے جا رہی ہے. یہ جو ایسی صورتحال ہے, اب صرف یہ ایک پروسیجر ہونا ہے جس کے اندر کورٹس نے کیا کرنا ہے, کورٹس اس کو کیسے لیتی ہے, کورٹس اس پہ کیا فیصلہ دیتی ہے, کورٹ اس کو کیسے ٹیک اپ کرتی ہے, دے دی ہے. لیکن یہ اب ایک دوسرا کیس ہے جس میں انہوں نے ثبوت کے ساتھ بتایا ہے کہ جناب یہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے, یہاں رؤف حسن صاحب کی گرفتاری ہے, یہ ہم نے اکوپمنٹ پکڑا. آج کی ساری ایک پوری ریڈ ہوئی ہے, اس میں سارا ڈیٹا اور ہر چیز کاٹ کے اور اکوپمنٹ اور ہر چیز انہوں نے ثبوت کے طور پر رکھ کے وہ عدلیہ میں پیش کیا جائے گا. پھر اس کے بعد آپ کی جو کیبنٹ ہے اس کی پابندی کے لیے وہ اس کو سوچ رہی ہے, شاید 1 دن 2 دن یا کچھ پروسیجر آگے تھوڑا ڈیلے ہو جائے, لیکن الٹیمیٹلی اسی طرف چیزیں جا رہی ہیں. اگر کورٹ کے اندر اس کے اوپر ریزسٹ کیا جاتا ہے یا
سپریم کورٹ کسی اور لائن پر چلتی تو ڈیفینیٹلی یہ جو ایک تصادم والی صورتحال ہے وہ پیدا ہو یہ سکتی ہے. آگے کی طرف بڑھے گی. عالمی ریٹنگ ایجنسی جو فچ نے رپورٹ پیش کی ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سی صورتحال ہے جو انہوں نے پیش گوئی کی ہے. ان کے مطابق جو ہے وہ یہ جو نئی حکومت ہے یہ 18 ماہ کے مہمان ہیں, ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے گا, بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب کیسے دیکھتے ہیں صورتحال؟ یہ گیس ورک ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بہت سی چیزیں صداقت ہو جاتی ہے. گیس ورک ہوتا ہے. پروپیگنڈا پاکستان کی ریاست کے خلاف صرف اندر سے نہیں ہو رہا, باہر سے بھی ہو رہا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نظر آ رہا ہے میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی یہ الزام تو پہلے بھی عائد کیا جاتا نا کہ فورن فنڈنگ ہوتی ہے اور وہ, لیکن وہ کیسز میں وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے بھی آ جاتی ہیں. ابھی ختم نہیں ہوئے, دیکھیں کیسز ختم نہیں ہوئے, لیکن اس کے اوپر الزام ابھی تک اس طرح ہو رہا ہے نا. دیکھیں نا چیزیں چل رہی ہیں نا. اب ایک اتنی بڑی پارٹی ہے, جب وہ کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا برڈ, کہ جب برائی شروع میں ہو تو آپ کو آسانی سے کم قوت سے آپ ختم کر سکتے ہیں. وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے تو آپ کی انرجی اور آپ کا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اس کو ختم کرنے میں نا. اسی طرح اگر ریاست مخالف اور ریاست سمجھتی ہے کہ انتشاری پارٹی ہے لیکن اس نے اپنے پر پرزے پھیلا لی ہیں تو اب اس کو ختم کرنے میں یہ نہیں ہوگا ایک دن ہو جائے گا, پورا ایک سسٹم ہے. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سب سے بڑی سپورٹ اس وقت کون کر رہا ہے؟ عدلیہ, عدالتی نظام. پی ٹی آئی کو شاید بہت جلدی ختم کر دیا جاتا, یا وہ جو سمجھتے ہیں کہ انتشاری ٹولہ ہے, تو بات صرف یہ ہے کہ بیچ میں عدالتی نظام بیچ میں ایک رکاوٹ بنا. پھر قانون سے تو چیزیں بالاتر نہیں ہونی چاہیے, کہیں پہ عدلیہ کو بہتری والی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی تو اس وجہ سے پارٹی فیصلے ہو رہے ہیں, اس فیصلے کو ریویو کے لیے چیلنج بھی کیا گیا. اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ عدلیہ نے جو پہلا فیصلہ دے دیا بس انہوں نے وہی رکھنا ہے, وہ بدل بھی سکتا ہے. وہ باقی چیزیں بھی جب سامنے آئیں گی, جب یہ اگر ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے, اتنا دباؤ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے عدلیہ کے اوپر, دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عدلیہ کے اوپر, تو اب سمجھتے ہیں کہ صورتحال پی ٹی آئی کے لیے سنگین ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں مجھے تو بہت زیادہ سنگین ہوتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں آپ کو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں, ہمیں تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا پڑے گا. یہ نہیں کہ پی ٹی آئی نے سب کچھ کر دیا اور پی ٹی آئی مظلوم ہے. ایک ذرا اس کانسیپٹ سے باہر نکلا نا. جب آپ کو جو کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ نے پولیٹیکل جماعت بنائی, اس کے اندر کچھ حیود و قیود ہوتے ہیں. پولیٹیکل جماعتوں اپنی پولیٹیکل بیس سے چلتی ہیں, لیکن جب آپ عسکری اور اسلحہ اٹھا لیتے ہیں, عسکری ساتھ آپ ایک وار شروع کر دیتے ہیں, تو پھر آپ پولیٹیکل جماعت نہیں رہتے. جو آپ کو فائد یا آپ کو جو ڈیفنس ملتا ہے تھوڑا سا, یا آپ کو کوشن ملتا ہے آپ کو پولیٹیکل جماعت ہونے کے بعد, وہ عسکری کی صورت میں نہیں ملتا. ٹی ٹی پی کو عسکری جماعت ہونے کی وجہ سے یا عسکری قلدم جماعت ہونے کی وجہ سے کوئی کوشن نہیں مل سکتا. اس کے خلاف تو ریاست آپریشن کرے گی. لیکن جو پولیٹیکل جماعت ہے, لیکن اس نے رول کیا ادا کر رہی ہے, وہ کردار کیا ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک پولیٹیکل جماعت اسلحے کے ساتھ یا دھونس دھاندلی سے, دباؤ کے ساتھ, عسکری قوت کے ساتھ اگر ریاست کے خلاف لڑے اور پھر بھی آپ اسے پولیٹیکل جماعت رہ کے اسے کوشن دیتے رہیں. ٹھیک ہے نا, ایسے نہیں ہوگا. اور پھر آپ پروپیگنڈا کرتے رہیں کہ آپ مظلوم ہیں. لیکن ایک آپ اٹیک کر رہے ہیں, پھر آپ اپنی مظلومیت کا رونا روتے ہیں. چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. اب اس کے اندر اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو بنو کے اندر اٹیک ہوئے وہ کرنے والے کون تھے فوج پہ؟ کیا کہیں گے آپ انہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ انتشاری ٹولہ کہیں گے؟ نہیں, جو اٹیک کیا جنہوں نے, صرف انتشاری ٹولہ کہیں گے؟ انتشاری ٹولہ تو دوسرے دہشت گرد آپ کہیں گے. انتشاری ٹولہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک مہذب لفظ ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن وہی کام آپ کی پولیٹیکل جماعت 9 مئی کو کر رہی ہے. اس کے لوگ وہاں گئے ہیں. آج ایک بات تو ان کے لیڈر نے مان لیا کہ ان لوگوں کو میں نے بھیجا ہے. اب بولا تھا بات ایک لفظ ہے, میں نے انہیں پورا من رہنے کو کہا, وہ نہیں رہے ہوں گے. چلیں جی, انہوں نے کہا ہوگا وہ نہیں رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجی تنصیبات کے اوپر اپنے لوگوں کو کس نے بھیجا؟ ٹھیک ہے, بڑی سمپل سی بات ہے, انہوں نے خود بھیجا کہ جاؤ ادھر. ہاں, جو چیز کا اعتراف کر رہے ہیں, اعتراف کر چکے نا آج, پہلے نہیں کر رہے تھے. اب پی ٹی آئی نے 9 مئی کو جو رول ادا کیا وہ کیا تھا؟ اگر وہ ٹیررزم فزیکل اٹیک کر رہے تھے تو یہ کیا کر رہے تھے؟ فزیکل اٹیک ہو رہا تھا نا. اسی طرح طالبان اگر آپ کی ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے ہیں یا ریاست کے خلاف, ریاست پاکستان کے خلاف اپنی کوئی موو ڈیجیٹل چلاتے ہیں تو دہشت گردی کے زمرے میں آئے گی نا. تو اگر پی ٹی آئی کرتی ہے, کہیں سے کرتی ہے, تو کیا اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں, وہ دہشت گردی کے زمرے میں آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں, پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ کو ایکسٹرنل اور ایک انٹرنل, دونوں طرح کی ٹیررزم کا شکار ہے جو فوج کو اب کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک تو آپ کو باہر سے ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں, وہ اس کو ڈیفینس کر رہے ہیں, اور پھر ملک کے اندر ہی ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں بدنام کر رہے ہیں. ایک تو ہم ڈیفینس کرنے جاتے ہیں اور ہمارے خلاف آپ ساری موومنٹ کرتے ہیں, اور پھر یہ میڈیا سیل چلا کے اور فوج کا ہی ٹارگٹ کرے جا رہے ہیں. اور یہی ریاست کا وہ لاسٹ ڈیٹرنس ہے جو ریاست کو سیو کر سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے کر رہے ہیں. ادھر سے اگر طالبان کر رہے ہیں قلدم تنظیم کے تحت, تو ان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے ایک پولیٹیکل جماعت کے لبادے میں جو سب کچھ کر رہی ہے وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے, اور اسے انتشاری پارٹی وہ کر رہی ہے.
اور اگر ڈیجیٹل ٹیررزم ہے, اگر لفظ کے ساتھ آپ ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں, تو ڈیجیٹل کرنے والی پارٹی کیا ہوگی؟ دہشت گرد ہوگی نا. سمپل سی بات ہے. انتشاری سے میں سمجھتا ہوں انہوں نے ابھی بھی کنٹین خود کو کیا, ریسٹرینٹ انہوں نے مظاہرہ کیا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی اور اس کے تحت ایک پارٹی کے ہیڈ کوارٹر پہ ریاستی اداروں نے وہاں پر پورا ریڈ کر کے پکڑ لیا اکوپمنٹ, اور ان کا دعویٰ ہے ہم نے یہ کر لیا ہے, تو پھر اس کے بعد وہ پارٹی کیا ہوگی؟ تو اس صورت کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ان میں ایک اپنا موقف سب کا ہوگا, ان کا سب کا اپنا ایک موقف ہوگا, لیکن جو صورتحال ہے بہت گرم ہے اس وقت. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کورٹس کس طرح اس ساری چیز کو ٹیک اپ کرتے ہیں, اور جب کورٹ ٹیک اپ کرتی ہیں تو پھر آئی ایس پی آر اس کو کیسے ٹیک اپ کرتا ہے اور حکومت اس کو کیسے ٹیک اپ کرتی ہے. کورٹس تو آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے وہ کرے گی نا, جو بھی موو کریں. جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کیوں, ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بازگشت کیوں سنائی دے رہی ہے؟ دیکھیں اس طرح بہت صدارتی نظام, یہ بازگشت آتی ہے, جو چیز ہوا میں ہے میرا خیال ہے ہمیں اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے. ابھی ایک چیز ہے اس کے بارے میں ایک بات کر دی گئی ہے, اس میں کیوں حالات کے تناظر میں اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, یا کیا وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ٹیکنوکریٹس کا وبا بھی پی ٹی آئی والوں نے چھیڑا. آج تو بانی پی ٹی آئی نے بھی نکالا نا کہ اس سے تو بہتر ہے پھر آپ ماشاء اللہ نافذ کریں. ٹیکنیک وہ بانی پی ٹی آئی تو بہت شروع سے چاہتے ہیں کہ ماشاء اللہ آ جائے, کیونکہ اس میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے, ان کو فیور ملتی ہے, اس لیے کہ وہ شروع میں یہ چاہتے تھے. جب ان کی گورنمنٹ ختم کی گئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ بندیال صاحب کی کچھ رشتہ دار خواتین تھی جن کی ویڈیو کال آئی تھی, آڈیو کال پکڑی گئی تھی, جس میں وہ کہتی تھی کم وقت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے, ہم تو کہتے ہیں ماشاء اللہ لگا دو, ان کو حکومت نہ دو. صحیح, ٹھیک ہے نا. اچھا یعنی آپ جمہوریت نہیں چاہتے ملک میں, آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہ رہیں, پہلے ہم نہیں ہیں تو کوئی اور بھی نہیں ہے. اگر ہم نہیں ہیں تو پہلے پھر یہ تھا کہ ان کو اتارے, اور ٹیکنوکریٹس یہ بھی ہوا انہوں نے چھیڑا تھا کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ یہ ختم کریں اور ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنائیں. اب اس سے آگے 2 سٹیپ آگے کہ ٹھیک ہے اب ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بھی نہ رکھے, آپ ماشاء اللہ لگا دیں, کیونکہ اس میں پی ٹی آئی کی کو اپنی موومنٹ کرنے میں اور آسانی ہوگی. صحیح, ٹھیک ہے نا. پولیٹیکل سیٹ اپ میں وہ اس طرح نہیں کر سکتے جتنا ماشاء اللہ میں آسانی سے کریں گے. ایک تو مظلوم زیادہ بن جائیں گے, اور ایک فوج کو وہ ٹریپ میں لانا چاہتے ہیں ماشاء اللہ لگوا کے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ابھی بڑے دھیان سے فوجی قیادت کو دیکھنا پڑے گا. اور پی ٹی آئی کا جو اب رول ہے مجھے لگتا ہے کہ مکتی بانی کی طرح ہوتے چلے جا رہے ہیں. پولیٹیکل اب پتہ نہیں ان کی لائنیں کہاں پہ ملی ہوئی ہیں, لیکن اگر میں دیکھوں تو آپ کے جب کانگریس نے انپریسیڈنٹ وے میں ان کی سپورٹ کی ہے الیکشن کے حوالے سے اور سب کچھ کہا ہے, تو یہ موقف جو ان کا یہ تھا کہ امریکہ ہمارے مخالف ہے وہ تو ختم ہو گیا تھا. امریکہ تو ان کی سپورٹ میں ہے, کیونکہ کانگریس کا انپریسیڈنٹ جو کہ اس کی تاریخ میں بہت حال شاید ملتا ہوگا اس طرح کہ دونوں ان کی پارٹیاں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن مل کے پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے الیکشن کے اوپر وہ باقاعدہ ایک ریزولوشن پاس کر دیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی جو گورنمنٹ کا آفیشیل بیان آتا ہے وہ بھی اس طرح کا وہ بھی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی جو آپ کا ایجنڈا تھا, کیونکہ خان صاحب تو یہ کہتے تھے کہ میں تو رشیا اور چائنا کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتا تھا, امریکہ نہیں چاہتا تھا, ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا نا. لیکن اگر امریکہ ہی ان کی سپورٹ کر رہا ہے, اچھا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے بانی پی ٹی آئی کو؟ جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو چائنیز کوریڈور کی موومنٹ رکی تھی وہ اگر حقیقت دیکھی جائے تو وہ اس دور میں رکی تھی جب پی ٹی آئی کی دور حکومت چائنیز کوریڈور کا پہلا فیز ہی رکا ہوا تھا. جب یہ گئے ہیں تو اب اس کے بعد سیکنڈ فیز پہ کام شروع ہوا. اور امریکہ کس کی سپورٹ کر رہا ہے؟ اب پھر بانی پی ٹی آئی کی نا چیزیں واضح ہو رہی ہیں نا. اور آپ جا رہے ہیں فیز 2 پر, اور ان کے جانے کے بعد وہاں پہ چائنیز کوریڈور چلتا ہے. اچھا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے تو یا پھر پارٹی کی جانب سے تو نہیں یہ سارا موقع اختیار کیا گیا کہ امریکہ جو ہے وہ میدان میں آ جائے بانی پی ٹی آئی کے لیے؟ باقاعدہ ان کے نے وہاں پر جا کے درخواستیں دی ہیں, یو این او میں بھی دکھے ہیں, اپلیکیشن دی ہیں, وہاں پر فرمز کی ہائرنگ کی گئی تاکہ لابنگ فرمز کی, تاکہ وہ جا کے امریکہ کے اندر, یہ تو بڑا میرا خیال ہے اوپن سیکرٹ ہے. ان کی سسٹرز نے یہ بات کی کہ ہم وہاں جائیں گے. تو انہوں نے وہ یہ کہا تھا نا کہ اگر ہمیں یہاں سے انصاف نہیں ملتا تو پھر ہم جو ہے وہ عالمی عدالت کا یا وہی کہا نا, اس کا رخ اختیار کریں گے, یا پھر چھوٹا سا بریک لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آگے بڑھیں گے. عزیز صاحب, وزیر اعظم نے جو ہے وہ کل وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کیا تھا جس میں پی ٹی آئی پر جو ہے وہ پابندی عائد ہونی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سابق صدر بھی اور بانی پی ٹی آئی کے اوپر بھی اور ڈپٹی اسپیکر سابق قاسم سوری کے اوپر بھی آرٹیکل 6 بھی انہوں نے لگانا تھا.
لیکن انہوں نے وہ اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے، وہ کل بھی. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پی ٹی آئی پر جو پابندی کا فیصلہ ہے وہ جلد بازی کا نتیجہ ہے یا کوئی سوچا سمجھا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی جلد بازی نہیں ہے. کافی ویٹ کیا انہوں نے اور اس پہ باتیں ہو رہی تھیں اور آج بھی ابھی لگایا نہیں فیصلہ. فیصلہ تو کورٹ میں جانا ہے، سپریم کورٹ میں جائیں گی چیزیں، ساری ایویڈنسز جائیں گی اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے یہ پابندی لگ سکتی ہے. پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ کورٹ کی طرف جائے گا یہ سارا معاملہ. کورٹ تو ریلیف دینے کے موڈ میں ہے. نہیں، وہ موڈ میں نہیں ہے. کورٹ کیا پتا اس پہ نہ دے، یہ آپ اور میں نہیں کہہ سکتے. ایک فیصلے کو دیکھ کے آپ نہ دیکھیں. ابھی ایویڈنسز جانی ہے، وہ ساری چیزیں جانی ہیں. اس میں جو اسلام آباد میں جو چیزیں آج پکڑی گئی ہیں، پھر پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کا بیان جو ہے وہ بہت کچھ جو بھی ایویڈنسز ان کے پاس ہے، اور اس کے اندر پھر کیبنٹ ہے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سی ایویڈنسز ہمارے پاس اس وقت اویلیبل ہیں نہیں ہیں. اگر کورٹ میں جا کے یہ ریجیکٹ تو نہیں ہو جائے گا کیونکہ اس کی ریجیکشن بھی ان کے لیے مسئلہ کریٹ کرے گی. تو اب وہ جائیں گے اپنے ٹھوس پیروں کے اوپر، یعنی اپنے مضبوط قدموں پر وہاں پر جائیں گے. اور میرا خیال ہے اس حوالے سے وہ اپنا ہوم ورک اس وقت کر رہے ہیں. اور شاید آئی ایس پی آر کی آج پریس کانفرنس نہ ہوتی تو شاید یہ آگے ڈیلے نہ ہوتا. درمیان میں پریس کانفرنس آ گئی. اب وہ جو اس پریس کانفرنس کے جسے آفٹر فیکٹس ہیں یا آفٹر شاکس ہیں وہ سارے دیکھ رہے ہیں. ایویلیویشن ہوتی ہے پولیٹیکل چیزوں میں، کوئی جذباتی فیصلے نہیں ہوتے، بہت ساری لاجیکل چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں جذبات سے فیصلے نہیں ہوتے، ہوش مندی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ ڈیلے ہو جائے میٹنگ 1 دن 2 دن، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا. لیکن چیزیں چل اسی طرف رہی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے ایک پابندی نہیں کالعدم جماعت ہونے جا رہی ہے. جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں وہ کالعدم جماعت ہونے نظر آ رہی ہے. حکومت اپنے فیصلوں کے اوپر یو ٹرن کیوں لے رہی ہے بار بار؟ پہلے بھی پابندی لگانے کے حوالے سے اتحادیوں کا رول کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم اس معاملے سے بری الذمہ ہیں. ابھی حال ہی میں انہوں نے یہ بیان دیا. آج دیکھیں جماعت اسلامی نے آج ان کے جو چیف کی طرف سے جو بیان آیا ہے، پہلے شاید جے یو آئی اس آپریشن کا، فوجی آپریشن کا مخالفت کر رہی تھی پی ٹی آئی کے علاوہ، لیکن آج جماعت اسلامی نے خیر مقدم کیا آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال ایک ریاست نے کرنا ہے، اس کے اداروں نے ایک مربوط آپریشن ہو رہا ہے. بہرحال آپریشن تو ہو رہا ہے، لیکن جماعت اسلامی نے اس کو ویلکم کر کے ایک اور جماعت کام ہوگی. اب رہ گیا انتشاری. اور اگر جو ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں جو شاید پی ٹی آئی کو تھوڑی ایک گراؤنڈ پہ سپورٹ مل سکتی ہے، وہ جمعیت علماء اسلام ہے. کیونکہ وہ بھی جے یو آئی ایف جو ہے ان کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی جو ہے اس وقت اس آپریشن کی مخالفت کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا، کہیں نہ کہیں وہ جذبی اس کو تسلیم کر رہی ہے. تو جب یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ انتشاری جماعتیں جو ہیں، یا آپ سمجھے کہ مافیا جو ہے، سیاسی مافیا کا ذکر کیا گیا، تو سیاسی مافیا ظاہری بات ہے جو مخالفت کر رہا ہے، جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو سیاسی مافیا پھر کون سا ہے تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ایک تو سیاسی مافیا پی ٹی آئی اور اس میں اب آپ ساتھ جے یو آئی پی ایڈ کر لیں. اب اس میں یہ ہے کہ پوری طرح یہ ہو سکتا ہے جزوی طور پر آپ کہہ لیں. تو اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ پولیٹیکل جو آپ کا ایونیو ہے اس میں سے اس آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تو حکومتی جماعتیں جو ہیں اتحادی، ان کا رد عمل کیا آتا ہے، دوسرا جے یو آئی ایف کا رد عمل کیا آتا ہے. کیونکہ اس وقت وہ بھی بہت اوپن ہو کر، اگر میں بات کروں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل آؤٹ اسپوکن نظر آ رہے ہیں. ہاں جی، انہوں نے بڑے سخت الفاظ کا اب یہ دیکھنا ہے کہ جو ان کی پینیٹریشن سب سے زیادہ کسی جماعت کی پی ٹی آئی کے بعد ہے تو ان علاقوں میں جے یو آئی ایف کی ہے. سر اگر ہم اتحادیوں کی بات کریں تو اتحادیوں میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی بڑی ایک پاور ہے گورنمنٹ کے ساتھ. انہوں نے بھی پابندی کے حوالے سے جو بڑا واضح موقف دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں. ان کا موقف میں نے پھر کہا کہ یہ جتنے بھی بیانات ابھی تک آئے، وہ چاہے نون کی طرف سے آئے یا پیپلز پارٹی، وہ ان کے سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کے لوگوں کی طرف سے آئے. ان کی مرکزی قیادت کیا فیصلہ کر رہی ہے یہ ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا. مرکزی قیادت تو ظاہری بات ہے کہ اگر کیبنٹ کے اندر یہ چیزیں چلی گئی ہیں تو نون کے جو اس وقت ریپرزینٹیٹیو ہیں، اگر حکومت کے اندر بات کروں تو وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں. اگر ان کے انڈر اس طرح کی کوئی میٹنگ 2 دن 3 دن کے بعد ہوتی ہے اور کیبنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے تو اس کا مطلب نون تو شامل ہے. اور اگر پیپلز پارٹی، اگر یہ واقعی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب پھر پیپلز پارٹی بھی ساتھ شامل ہے. وہ کیبنٹ کے اندر تو ساری تقریباً لوگ موجود ہیں، اس سے نوٹ دیے بغیر نہیں ہو سکتا. تو وہ نوٹ کے ساتھ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اتحادی جماعتیں تو اس میں ہوں گی، ان کی مرکزی قیادت چاہے گی تب ہی کیس یہ آگے بڑھے گا. تو یہاں صرف اور پی ٹی آئی کو اگر کوئی جماعت کوئی تھوڑی سی سپورٹ اس سے مجھے ملتی نظر آ رہی ہے وہ جے یو آئی ایف ہے. لیکن جے یو آئی ایف بھی جو ہے میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسا انسینٹی کا مظاہرہ کریں گے. مسلم نون جو ہے وہ سیاسی بحران کا شکار نظر نہیں آ رہی آپ کو کہ ان کے جو سینئر رہنما ہیں وہی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟
تو کیا ریزن ہے؟ تو وہ تو خود سیاسی اس بحران طرح کا کے شکار ہے. لیڈرز جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں پارٹی کے اندر. نہیں وہ ایک دو کی بات تو نہیں ہے نا, اب کتنے زیادہ نام ہے وہ؟ کوئی نام نہیں ہے, ایک دو ہی گئے ہیں. اسی طرح آصف پیپلز پارٹی کرمانی سے ہے, مفتاح اسماعیل ہے, شاد خاقان نواز ہے, 3 لگا لیں 4 لگا لیں نا ان کے. زیم قادری ہیں. پی ٹی آئی کو بہت سارے لوگ چھوڑ گئے, اس سے کیا پی ٹی آئی ختم ہو گیا؟ نہیں, پی ٹی آئی کو لوگ اس وقت چھوڑ کے گئے جب وہ برسر اقتدار جماعت ہی نہیں تھی, مطلب جب وہ ختم ہونے کے قریب نظر آ رہی تھی. نون لیگ کو لوگ اس وقت چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں جب وہ اقتدار کی جماعت ہے, لوگ تب جا رہے ہیں چھوڑ کے؟ یہ کیا, اس کو ہم سیاسی بحران نہیں کہہ سکتے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس وقت آپ ان کی گورنمنٹ میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس اقتدار کی پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی بات نہیں, اقتدار میں بہت سارے لوگ چھوڑ کے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. بالکل ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, کیونکہ پارٹیوں کو 2-4 لوگوں کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو 7-8-10 لوگ ہیں. میں کہتا ہوں 20 چلے جائیں. مرکزی قیادت ہوتی ہے. ہم نے ماضی کے اندر بھی بہت ساری جماعتوں کو دیکھا, ان کو لوگ چھوڑ کے چلے گئے, وہ جماعتیں آج بھی قائم, ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ ان کا اپنا جو وہ لوگ, زیادہ تر جو لوگ مرکزی جماعتوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں, ان کا اپنے کیریئر جو ہے نا, ہم نے دیکھا ہے بعد میں خراب ہوتے ہیں, اور پھر وہ دوسری جماعتوں میں جاتے ہیں تو انہیں وہاں بھی وہ رسپیکٹ نہیں ملتی. صحیح. جیسے بہت سارے لوگ پی ٹی آئی میں گئے, پھر پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا, دوسری جماعتوں سے گئے تھے. اس میں آپ جاوید ہاشمی صاحب کی مثال آپ کے سامنے, ایک دور میں وہ نون کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے, اور بڑے جب پرائم ٹائم میں پی ٹی آئی بڑا اس وقت فلورش کر رہی تھی تو وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے واپس آ گئے تھے. تو اس طرح کے بھی فیصلے لوگ کرتے ہیں, ان کی اپنی ریزرویشن ہوتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کو کوئی اثر پڑ گیا, بلکہ گورنمنٹ کو آج بہت بڑی سپورٹ ملی ہے. اچھا, صحیح ہو گیا. بہت شکریہ سید صاحب آپ کا. ناظرین, آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. پارٹیز کو چھوڑ کے تو لوگ ہیں, لیکن اقتدار میں جو پارٹی ہوتی ہے پھر اس کے لوگوں کا اسی جماعت کو چھوڑ کے جانا, یہ بھی ایک بڑا سوال نشان ہے. مجھے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.